बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये हमारे शागिर्द अजीज़ अमजद साहब, ये इन्होंने अपना नया पेज लाया है जियो जिला के हवाले से, और ये माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं। और इन्होंने जो शुरू में ये अपना बताया है कि हमारा मिशन क्या है कि हम ऐसे हमारी इस तहजीब को, हमारे इस इलाके को दुनिया भर में मुतारफ करवाएं। तो ये बड़ा अच्छा सिलसिला है, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों को लेके जी फलां महल्ले की ये गली के अंदर वो मुर्गी ने अंडा नहीं दिया और फलां के ये हो गया है। इसके बजाय ये तहजीब ऐसी है जो सैकड़ों सालों पर मुहित है, और इसके आसार, इसके इर्द गिर्द की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी दिलचस्पी का बायस बन सकती हैं। अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बस्तियाँ दरियाफ्त होती हैं तो उनको वर्ल्ड लेवल पर इतना बताया जाता है कि वो इतनी मतलब अहम थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पर भी काम किया जाए तो ये उससे कोई काम नहीं है, और इस तरफ इन्होंने अमजद साहब ने बड़े अच्छी काविश की है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ऐसी काविशें, ऐसी चीज़ें सामने लाएं जो वाकई लोगों के लिए मालूमात हैं। इस वक्त हम बिल्ला टाउन की बस्ती के इंतहाई मगरब में, यहाँ पर बस्ती के आसार मिलते हैं। ये बस्ती, इसकी तारीख जो है वो नामालूम है, और इसे मैरा कहते हैं। इस मैरे के ऊपर, मैरा आमतौर पर हमारे इस तहजीब में उभरी हुई ज़मीन को कहते हैं, और इस मैरे के ऊपर ये बस्ती के आसार हैं। बचपन में हमने देखा कि इस बस्ती के जब ये ट्रैक्टर वगैरह अभी नहीं आए थे तो कुछ दीवारें मुनहदिम किस्म की मिलती थीं, और उसके आसपास बर्तनों की ठीकरियाँ वाफर तादाद में मौजूद थीं। आपने कुरान हकीम में जैसे सुना है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे कि जो अपनी छतों से गिरी पड़ी थी। तो ये ऐसा ही लगता है कि जैसे छतों से गिरी पड़ी थी बस्ती, और इसमें कहीं ज़िंदगी चल रही थी कि अचानक कोई ऐसा वाक़या हुआ, कोई ऐसा ज़ल्ज़ला आया या कुछ ऐसा हुआ कि ये सारी की सारी बस्ती ख़त्म हो गई। इसकी तवालत जो है वो तकरीबन, ये इसकी चौड़ाई जो है वो 1-1.5 किलोमीटर के करीब है, और इसकी तवालत जो है ये बिल्ला कुंडल रोड से तकरीबन शुरू होकर तो ये डुंडी थल तक चली जाती है, और डुंडी थल का जो इसका इख्तिताम है वो इसके एक जो कब्रिस्तान है उस पर होता है। इसके अंदर जो हमने देखा है वो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। एक तो बर्तनों के बहुत ज़्यादा जो है ना वो टुकड़े हैं, और ये बर्तन सारे मिट्टी के बने हुए हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ जो है वो हमें मेल्टेड हालत में लोहा मिलता है, यानी वो लोहे की कोई चीज़ नहीं बनी है, बल्कि वो अगर कोई लोहा था तो वो किसी ज़ोरदार धमाके की वजह से या किसी और वजह से वो मेल्ट हो गया है। और ये आप उसके टुकड़े देख रहे हैं कि इस तरह के बेशुमार इस ज़मीन के ऊपर लोहे की चीज़ें जो बनी हुई थी वो मेल्ट हो गई और वो फिर बिखर गई और इसके ऊपर मौजूद थी। इसी तरह ये जो ठीकरियाँ अगर आज भी ये नामालूम, यानी इसकी तारीख है आज से कोई 200-400 साल पहले की किताबों में भी इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन आज भी ज़रा सी ज़मीन पर अगर हम अपने हाथ से ये इकट्ठी करें तो इतनी वाफर तादाद में ये ठीकरियाँ मौजूद हैं कि थोड़ी सी जगह से इकट्ठी करने से हमारे जो है वो हाथ भर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी तहजीब थी कि जिसके अंदर बर्तनों की एक वाफर जो तादाद थी वो थी, और लोग अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए, या जैसे आज हमारे घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं तो बहुत थोड़े बर्तन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जितनी ठीकरियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं उससे पता लगता है कि ये कोई ऐसी तहजीब थी कि जिसके अंदर बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, और ये ठीकरियाँ नहायत नफीस मिट्टी की बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये 200-400 साल के बाद ख़त्म हो गई, बल्कि इसके अंदर जो खनखनाहट है वो अभी तक बाकी है। इसी तरह तीसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो जा बजा इसके ऊपर और कई फुट ज़मीन के नीचे
ہڈیوں کے آثار نظر آتے ہیں، اور یہ ہڈیاں انسانوں کی بھی ہیں اور جانوروں کی بھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ انسانوں کی ہڈیاں اس کے اوپر ہیں تو ایسے انسان ہوں گے جن کو زمین میں دفن کیا جاتا ہوگا، ورنہ اگر ہم ہندوستانی تاریخ کے حوالے سے یا ہندوستانی تہذیب کے حوالے سے دیکھیں تو ہندوؤں کی جو تہذیب ہے اس کے اندر تو مردوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور اگر یہ کسی ہندو تہذیب سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر ہڈیاں کا اس وافر تعداد میں ملنا ناممکن تھا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس ہندو تاریخ سے بھی کوئی پہلے کی تہذیب ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں ابھی بہت ساری چیزیں دریافت کرنی ہے، کھوج لگانا ہے۔ بہت سارے برتن، بہت سارے سکے، بہت ساری چیزیں ہماری اس طرف رہنمائی کر سکتی ہیں۔ پچھلے کئی سال سے یہاں پر محکمہ آثار قدیمہ نے اگرچہ کوئی توجہ نہیں دی، لیکن مختلف پارٹیاں باہر سے آ کر تو یہاں پر میٹل ڈیٹیکٹر بڑے پیمانے پر لا کر زمین کی کھدائی کرتی رہی ہیں، اور اس میں سے بعض قیمتی سکے وغیرہ نکال کر لے جاتے رہے ہیں، اور یہاں جن لوگوں کی یہ جگہ ملکیت ہے وہ ان سے کچھ لے دے کر، ٹھیک ہے، تو ان سے یہ زمین نیچے سے اکھیڑ کر اس میں سے سکے برآمد کر کے تو وہ لے جاتے رہے۔ اگر وہ سکے مل جائیں تو ان سے بھی اس تہذیب کی بہت سارے جو تاریخ ہے وہ معلوم ہو سکتی ہے۔ ان سکوں کی بعض لوگوں کے پاس جن سے موجود تھے ان سے بات ہوئی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ سکے جو تھے وہ میٹل کے تھے، اب وہ بالکل چھوٹے سکے تھے، اور وہ لگتا ہے کہ کسی جگہ ڈھالے گئے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ سکے ان ڈھلے ہوں بلکہ ڈھلے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ تحریریں بھی تھیں جو زمانے کی نظر ہو گئی، لیکن اس سے بھی اس کی تاریخ جو ہے وہ معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آگے مزید آپ سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ اسی تہذیب کے آثار ہیں، اور یہ زمین جو ہے عام زمین سے بہت زیادہ ابھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر کھدائی سے معلوم ہوا ہے کہ زمین کی مختلف تہوں پر مختلف طرح کی مٹی موجود ہے۔ اس مٹی کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ راکھ ہے، اور راکھ ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اس کی جو اصلیت ہے وہ قائم ہے، اور اس کے اندر وہ مٹی کی تہ اور راکھ وہ آپس میں ملی نہیں ہے بلکہ الگ الگ سے موجود ہے۔ اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ ایسی ہے کہ جہاں زمین کے تقریباً 6-7 فٹ نیچے کھدائی کی گئی ہے، اور اس کھدائی کے اندر ہم نظر آتا ہے کہ جیسے لوہے کا کوئی گیٹ موجود تھا، یعنی اس آبادی کا ایسا ہے کہ گویا اس کے ساتھ ساتھ کوئی فصیل تھی، اور فصیل کے اندر دروازے تھے، اور اس دروازے کا جو گیٹ کا جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ کہیں خرد برد ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، لیکن اس کا جو آپ کو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ تھا، اور یہ لوہے کا وہ اس کا پلر ہے کہ اس کے ساتھ سے اگرچہ یہ خاصا وہ سیدھا ہو چکا ہے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی اس آبادی کا مین گیٹ تھا جس کے ذریعے سے اس کے اندر انٹری ہوتی تھی، لیکن یہ 6-7 فٹ نیچے جا کر ہے، اور یہ ابھی تک محفوظ ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ اس کی مختلف تہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہے۔ اس کے اندر یہ کوئلہ بھی موجود ہے، اور یہ راکھ موجود ہے، یہ مٹی موجود ہے، اور یہ تہ بتہ ہے، یعنی یہ کئی فٹ نیچے تک اگر چلے جائیں تو اس کی تہیں موجود ہے۔ اسی طرح اس آبادی کے اندر مختلف برتنوں کے، بڑے سائز کے برتنوں کے، جسے ہم جیسے گھڑا نما ہوتے ہیں، اس کے برابر یا اس سے چھوٹے سائز کے برتن اس مٹی کے اندر پھنسے ہوئے موجود ہیں کہ جو بہت نیچے ہے، اور یہ اگرچہ خالی ہے لیکن اس سے کچھ نہ کچھ یہ پتہ چلتا ہے کہ کس وجہ سے یہ زمین سے نیچے آ گئے ہیں، یا کیسے اس کے اوپر کچھ اور چیزیں ڈال کر ان کو نیچے دبایا گیا ہے، یا یہ تہذیب اپنے قیمتی اثاثات یا کوئی اور چیزیں اپنے جو ہے وہ معلومات اس میں رکھی ہوگی، اس لیے اسے زمین کے نیچے رکھا گیا۔ وہ جو کہتے ہیں پیر کا شعر ہے، کہتا ہے کل پہنچ راستے سر پر جو آ گیا
یکسر مستخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو آج ہم ایک ایسی بستی میں موجود ہیں کہ جس کی تاریخ تو اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ بستی نہ جانے کب سے یہاں سے گری پڑی ہے، اس کے مکینوں کا اور اس کے مکانوں کا اور اس کی تاریخ کا کسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بکھری ہوئی ہڈیاں، بکھرے ہوئے برتن، بکھری ہوئی تہذیب ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر بارہا تہذیبیں ابھریں اور بارہا تہذیبیں ختم ہوئیں، اور اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں اس بستی کے اندر کچھ بھاری پتھر اور ان سے تیار کردہ مختلف برتن وغیرہ وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک بھاری پتھر اسے کس طرح سے اس زمانے میں اتنا خوبصورتی سے تراشا گیا ہے، اگرچہ یہ کوئی بت نہیں ہے لیکن ایک عام سا پتھر ہے، لیکن اس پتھر کے دیکھ کر اور اس کے اوپر بنے جو اس کے مختلف پھول اور بیل بوٹے ہیں اس سے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس تہذیب نے خاص طور پر ان پتھروں کو بنانے میں اور ان سے مختلف چیزیں بنانے میں کتنی محنت کی ہے۔ اور یہ پتھر سرخ رنگ کا پتھر ہے، اور یہ اس مقامی پہاڑ میں بھی اگرچہ موجود ہے لیکن اس کی جو صفائی اور ستھرائی ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ پتھر کہیں دور سے لایا گیا اور اسے تراشنے کے لیے کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ سرخ رنگ کا پتھر ہے، اسی طرح ایک اور پتھر جو خاص طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے چکی وغیرہ جو آٹا پیسنے کے اور مختلف اور پسائی کے کاموں میں آتی ہے، تو یہ اس ٹائپ کا پتھر ہے، اور یہ پتھر یہاں اس پہاڑ میں تقریباً کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کہیں باہر سے منگوائے گئے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، تو راکھ کے بہت سارے ٹیلے، بہت ساری ہڈیاں، بہت ساری دیگر چیزیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، پرکھیں اور اس سے نتائج اخذ کریں اور پتہ چلے کہ یہ کون سی تہذیب تھی اور اس کی کیسے آثار ختم ہوئے تھی۔